दोस्तों, आज से ठीक एक बरस पहले जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो आपने पहली मर्तबा एक जुमला सुना कि इमरान खान ने इस निज़ाम को नंगा कर दिया। लोगों के चेहरे पर जितने मास्क थे एक एक करके गिर रहे हैं। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत पिछले 3-4 दिनों से इमरान खान के खिलाफ एक महाज खोल के बैठी हुई है और ये लोग जितना बोलते हैं उतना मजीद एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स आपका पीछा नहीं छोड़ रहे। आपके माजी के बयानात शेख मुजीब के हवाले से, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, बाऊजी के हवाले से और बाऊजी के पाकिस्तान की फौज के हवाले से, साबिक आर्मी चीफ के हवाले से, ये सर इनको हॉन्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का सोशल मीडिया निकाल कर माजी के जो इनके बयानात हैं इनके मुंह पे मार रहा है और पाकिस्तान की हुकूमत को शायद ये समझ नहीं आ रहा कि आप जितना बोलेंगे उतना आप एक्सपोज होंगे। आज इस मुल्क के अंदर एक नई कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा बनाया जाए। और दोस्तों, आज की तारीख में धमकी ये दी जा रही है कि जो हाल हमने एमक्यूएम का किया वही हाल हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तुम्हें करके दिखाएंगे, और जो हाल अल्ताफ हुसैन का है वही हाल इमरान खान का होगा। आज एक कंपैरिजन किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमक्यूएम से और अल्ताफ हुसैन का इमरान खान से, लेकिन बनाने वाले ये भूल गए कि जो आज धमकियां लगा रहे हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में एमक्यूएम को बनाया, संवारा और हर हुकूमत के खिलाफ इनको लॉन्च किया गया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की ये वो जमात थी जो हर दौर में आपको हुकूमत के अंदर नजर आएगी, इससे बड़ी दलील नहीं है। और वक्त गुजरने के साथ साथ जब आपके मकासद पूरे होते गए, आप अपने मकासद के तहत, अपनी मर्जी के तहत इसके मजीद धड़े बनाते गए और फिर आपने तमाम धड़ों को एक करके एमक्यूएम की एक नई शक्ल पाकिस्तान के अवाम के हवाले कर दी। सर, दोनों केसेस बड़े डिफरेंट हैं। एमक्यूएम सिर्फ एक कराची की जमात थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की जमात है और ओवरसीज पाकिस्तानी लाखों की तादाद में आपको पाकिस्तान से बाहर भी इस जमात के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। यही वजह थी कि ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट को आपने इसके ऊपर मोहर नहीं लगने दी, ये फैसला नहीं होने दिया, क्योंकि अगर ये वोट का इख्तियार पाकिस्तान से बैठे हुए बाहर जो पाकिस्तानी हैं उनके हाथ में आ जाता तो शायद इस मुल्क का नक्शा हमेशा के लिए बदल जाता है, इसलिए इसको रोका गया। तो एमक्यूएम का केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बिल्कुल मुख्तलिफ है। एमक्यूएम सिर्फ कराची की जमात थी और कराची में एक ऐसी जमात, मैं कराची के दोस्त हमें सुनते हैं, आपकी नीयत पर वो लोग जो एमक्यूएम के साथ हमेशा रहे वो पाकिस्तान के लिए इस जमात में शामिल हुए, अपने कराची के लिए इस जमात में शामिल हुए, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ। और धोखा क्या था कि गोली की सरकार थी, डराने धमकाने की सरकार थी और कराची को कभी भी उसका हक नहीं मिल सका। एमक्यूएम वाले आए, पीपल्स पार्टी वाले आए, जमात इस्लामी वाले आए, सब ने हर दौर में कराची के अवाम को वोट के नाम पर लूटा, लेकिन इन रिटर्न कराची को सर कुछ नहीं मिला। तो सर, ये जो आप कंफ्यूज करना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अवाम को, या मेरा ख्याल है कि आप खुद एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि हम वही हाल करेंगे जो एमक्यूएम का हुआ, तहरीक इंसाफ का भी वही मुकद्दर होगा और अपने अंजाम की तरफ जा रही है, क्योंकि जल्दी इन लोगों को बहुत ज़्यादा है। इनको नज़र ये आता है कि हमारे पास एक 5 साल का टाइम हमें मिल गया, एस्टेब्लिशमेंट की हमने तमाम बातें मान ली और अब हम जैसे चाहेंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हमने 5300 अरब की करप्शन, कुछ रिकवरीज हुई, ये पैसा कहाँ से गया, कहाँ से आया था, किसकी जेब में गया, कुछ मालूम नहीं। देखो, निज़ाम ने हमारा क्या बिगाड़ लिया। 3-4 लोगों ने स्टेटमेंट जारी की, लेकिन उसके बाद एक मुकम्मल खामोशी है और हमारा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो सर, इनको अगले 5 साल नजर आ रहे हैं, लेकिन इन पिछले 4 बरसों में, यानी 4 बरस आपकी हुकूमत को होने को हैं, पाकिस्तान में से तरक्की का आपको दूर दूर तक जो है वो नामो निशान नजर नहीं आता। पाकिस्तान की इंडस्ट्री बंद हो रही है, 100 से ज़ायद टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई। अब तो इश्तिहारात लगाकर हुकूमत को जगाने की कोशिश की जा रही है कि खुदा के लिए कुछ करे। और फैसल वाडा साहब ये कहते हैं कि पीर से तरक्की पाकिस्तान में शुरू हो रही है और हम तरक्की के रास्ते पर गामजन होंगे। तो मैं उन तमाम अपने पाकिस्तानियों को ये सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं कि क्या आपने तरक्की देखी पाकिस्तान में? क्या दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और क्या वाकई पाकिस्तान में इस वक्त तरक्की का सफ़र जो है वो शुरू हो चुका? क्योंकि हमें जो हमारी इंडिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं, वो हमें कुछ और बता रही हैं। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई जिसमें करप्शन कहाँ और किस सूबे में है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं कि इमरान खान के ऊपर एक और गद्दारी का मुकदमा जो है वो बनाया जा सकता है और इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। बड़े फैसले उनके हालिया ट्वीट और बहनों के बयानात के बाद हुए। इमरान खान से बातचीत का दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं था, वो पाकिस्तान की सियासत में कभी थे ही नहीं, ये इनका दावा है जी। तहरीक इंसाफ बहुत तेज़ी से अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अंजाम अल्ताफ हुसैन से मुख्तलिफ नज़र नहीं आ रहा। देखें, ये बात कौन कर रहा है? राना साहब जो है ना, ये पाकिस्तान की अवाम की अदालत में गए तो लोगों ने सर इनको रद्द कर दिया
انہوں نے کہا رانا صاحب بہت ہو گئی، اب پاکستان کی عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں چلے گی۔ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ وقت تھا 8 فروری کا جس سے پہلے 9 مئی ہو چکا تھا۔ اگر 9 مئی کو اور جو کچھ پاکستان میں تحریک انصاف کے ساتھ جس کو آپ نے بنیاد بنا کر کارروائیاں شروع کی، اگر عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی نا سر، تو وہ 8 فروری کو اپنے ووٹ کی طاقت سے کبھی بھی انقلاب اس ملک میں برپا نہ کرتی۔ آپ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ فارم 45 اگر کھل گئے تو حکومتیں جائیں گی۔ آج دیکھیں جسٹس جہانگیری صاحب کی ڈگری کو چیلنج کرنے کی بات ہوئی، چیلنج ہوئی، اب جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ اپنی رپورٹ لے کر جا رہا ہے، وہ بھی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے فارم 45 کو بے نقاب کیا۔ یہ خطرہ اور یہ حالات جو ملک میں اس وقت نظر آتے ہیں کہ سائن لیفٹ پہ تھا، رائٹ پہ کیوں نہیں تھا، اور یہ بنیاد بنا کر آپ کسی کو جو ہے وہ پاکستان کے اس فارم 47 کی حکومت سے نواز دیتے ہیں، تو یہ ایک دلیل ہے کہ آپ کتنے سہمے ہوئے ہیں، کتنے ڈرے ہوئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ عمران خان اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو ووٹ کی طاقت سے انقلاب برپا کیا، اور اس انقلاب کا راستہ جو تھا وہ پاکستان میں عمران خان نے نکالا، اور آپ کے پاس اس راستے کو روکنے کا کوئی حل نہیں تھا۔ اب کہا جاتا جی کہ ایک ہوگی پاکستان تحریک انصاف اڈیالہ اور ایک ہوگی پاکستان تحریک انصاف پاکستان۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ہوگی، ابھی بھی بنی ہوئی ہے۔ بیرسٹر گوہر کو آپ اس کا چیئرمین بنا دیں، ویسے بھی آج کل فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کو بالکل اس کا چیئرمین بنائیں اور وہ کام آئیں گے آپ کے۔ بہت سارے اور لوگ بھی ہیں، اس میں فواد چودھری ہیں، اسد عمر ہیں، اور ان جیسے کئی آپ کو مل جائیں گے، علی زیدی صاحب ہیں، عمران اسماعیل صاحب ہیں، ان سب کو ملا کر آپ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی پاکستان بنا دیں، اور ایک ہوگی پی ٹی آئی اڈیالہ۔ اچھا میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں، یہ احسان پتہ کیوں کریں گے پاکستان کی عوام کے اوپر اور تحریک انصاف؟ خان صاحب سر جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ انہیں 20 دن کے بعد، اب تو خیر مہینے سے اوپر ہو گیا، اور ایک 20 منٹ کی ملاقات ہوئی۔ سر اس ملاقات کے اندر باہر کا نقشہ کسی بھی سیاستدان کے سامنے نہیں رکھا جا سکتا۔ جب وہ 1 مہینے کے بعد کسی گھر کے فرد کو دیکھے گا، وہ کیا سوچے گا؟ وہ کہے گا کہ کیا حال ہے آپ کا، آپ ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی بیماری تو نہیں، آپ کے حالات تو خراب نہیں ہیں جیل کے اندر؟ وہ ایک سوال یہی کریں گے نا، آپ کی صحت کیسی ہے، آپ کو کھانے کو صحیح دیتے ہیں، آپ کو ظلم تو نہیں کیا جا رہا، آپ کو کسی قسم کا تشدد تو نہیں کیا گیا، آپ کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہی سوال ہوں گے نا۔ آپ جب اپنے کسی پیارے کو ملتے ہیں اور آپ 2 سال کے بعد یا 2 مہینوں کے بعد ملیں، تو سر 20 منٹ کیا کافی ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھا جائے اور پھر پوری کی پوری پلاننگ جو ہے وہ آپ کے حوالے کر دی جائے؟ تو سر یہ جان بوجھ کے کمیونیکیشن لنک تباہ و برباد کیا گیا تاکہ اس قسم کا بازار گرم کیا جا سکے، اور یہ جو جھوٹ کی دکان کھولی ہوئی ہے آپ نے، اس کے اوپر آپ ایک کرپشن کا ایک بیانیہ، ایک جھوٹ کا بیانیہ، ایک غداری کا بیانیہ جو ہے وہ چلائیں اور بیچیں۔ تو وہ انہوں نے کھول لی ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ اس سے پہلے کیا ایسا ممکن ہے؟ دیکھیں جی، ڈی جی کی ایک پریس کانفرنس کے بعد ایسا کیا ہو سکتا ہے؟ ڈی جی صاحب نے عمران خان کو سیکیورٹی تھریٹ قرار دیا، اور انہیں ملٹری تحویل میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کچھ ایسی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، لیکن اس سے پہلے سائفر کا مقدمہ بنا، عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگایا گیا کہ دیکھیں انہوں نے ایک بہت بڑا راز، پاکستان کی سالمیت کا راز جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھ دیا، اور یہ راز جو ہے اسے پردہ اٹھا دیا۔ غدار کہا گیا لیکن غداری ثابت نہیں ہوئی۔ اب آپ کس طرح سے عمران خان کو غدار ثابت کریں گے؟ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ ایک فیصلہ لکھ کر دے دیں، کسی کو پڑھ دے گا، یہی طریقہ کار ہو سکتا ہے غداری ثابت کرنے کا۔ اور دوستوں یہ پہلا موقع نہیں، اس سے پہلے بھی کچھ ٹویٹس کی گئی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ مجیب کی ایک پوری ویڈیو عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اسے شیئر کیا گیا، جس کے اوپر ایک مقدمہ بنانے کی کچھ لوگوں نے بات کی۔ آج پاکستان میں اگر عمران خان کے اوپر مقدمہ بنے گا تو پھر بھاؤجی کے اوپر بھی بنے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وزیر دفاع کے اوپر بھی ایک مقدمہ بنے گا، پھر ہمارے جو میرا خیال ہے کہ پلاننگ کے منسٹر ہیں جو رستو صاحب ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، ان کے اوپر بھی مقدمہ بنے گا۔ آج کسی دوست نے لکھا ہوا تھا کہ دیکھیں اس ملک کا وزیر دفاع کہتا ہے کہ شیخ مجیب جو ہے وہ ہیرو تھا، غدار نہیں تھا، لیکن ہمارے ملک کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ جناب وہ غدار ہے۔ تو آپ کس طرف جائیں گے؟ آپ 300 کے بجائے 3000 کیسز عمران خان کے اوپر بنا لیں۔ سر یہ الطاف حسین نہیں ہے، یہ عمران خان ہے۔ الطاف حسین نے زندگی میں لوگوں کو صرف دھمکیاں دی اور کراچی کا امن تباہ کیا، کوئی خوشحالی، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ کراچی کے لوگ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے دوست ہمیں سنتے بھی ہیں کراچی سے، لیکن عمران خان پورے ملک میں یہ جماعت آپ کو نظر آتی ہے، ایک ایسی جماعت جب سب کچھ تباہ و برباد قاضی کر کے چلا گیا، نام و نشان نہیں تھا اس جماعت کا، پریس کانفرنسز ہو گئی، غدر تھا، ایک غدر آپ نے مچایا اس جماعت کے اندر، لوگوں کو ڈرا دیا، دھمکا کر ان کے پیپرز تک۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر، آر او کے دفتر کے باہر لوگ کھڑے ہوں نقاب پوش
اور وہ آپ سے آپ کی فائلیں چھین رہی ہوں. کبھی ایسا پاکستان کے اندر کسی دنیا کے کسی ملک میں ہو سکتا ہے؟ یہ صرف پاکستان میں سر ہوا. اس کے باوجود لوگوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے کیا کیا؟ پورے کا پورا نقشہ جو ہے اس ملک کا، اس الیکشن کا بدل کر رکھ دیا. اب یہ جو ردی کی ٹوکری میں سر کیس جائے گا بنا لیں. میں تو کہہ رہا ہوں 300 کی بجائے 3000 کیسز بنائیں، اور سزا دینے والے بھی آپ کی عدالتیں بھی سب کچھ آپ کی، اور جس طرف آپ حالات کو لے کر جانا چاہتے ہیں آپ کریں. اس بار کیا ہوگا؟ ججز آپ کے، مقدمہ آپ کا، کاغذ آپ کا، لکھنے والا آپ کا، ہاتھ آپ کے، سزا دینے والے آپ کے. تو جو مرضی کریں، کوئی آپ کو روکے گا نہیں. لیکن آج حامد میر صاحب نے کام کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کے خلاف جو ہے وہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے کلپس چلیں، اور نواز شریف صاحب کی اصلیت، نون لیگ کی اصلیت، وہ لوگ جو نوٹیفیکیشن نہیں کر رہے تھے. سر میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ باؤ جی کے لیے شاید اتنا آسان نہیں ہوگا. منیر فاروق صاحب تو کہہ رہے ہیں نا کہ اب وہ سیاست سے، اب انہوں نے ان کو تو بالکل ہی کلین چٹ دے دی. اور کیا الفاظ تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. منیر فاروق صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی نہ ملاقات میں شامل تھے، یعنی سی ڈی ایف نوٹیفیکیشن معاملے میں نواز شریف سے کسی نے ملاقات نہیں کی. نواز شریف تو فیملی اورینٹڈ معاملات میں ہیں. ان کی نیکسٹ سے نیکسٹ جنریشن کی شادیاں آ رہی ہیں. مریم نواز کے صاحبزادے کی بھی شادی آ رہی ہے. وہ اپنے پوتے پوتیوں، نواسے نواسیوں کے معاملات میں ہیں. تو سر یہ جو تصویر جاری کی گئی تھی جس میں نواز شریف صاحب کے لیفٹ سائڈ پہ خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور نوٹیفیکیشن سے ایک دن پہلے وہ قوم کو ضرور بتائیں کہ وہ کہاں پہ ہیں. اچھا بھی کرنا پتہ کیا چاہتے ہیں ایسے بیانات دے کر، ایسی گفتگو کر کے، کہ پاکستان میں یہ جو کچھ ہو گیا ہے، یعنی اچھا اگر ہو جائے تو جنگ کی پلاننگ بھی نواز شریف صاحب کرتے ہیں، برا ہو جائے تو بھئی وہ تو سیاست میں ہے ہی نہیں. اور لطیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو بولنے کا موقع دو، اس کی زبان کو آپ نے بند کر دیا. یعنی مصنوعی طریقے سے نواز شریف کو وینٹیلیٹر پہ آپ نے رکھا ہے، ان کی سیاست کو. 5 برس پہلے میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ سیاست جو ہے نا آپ کی وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہے، اور اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ ذرا سا نواز شریف صاحب کی سیاست جو ہے وہ چلنا پھرنا اسے شروع کیا، اور پاکستان کی عوام نے پھر ان کو بتا دیا کہ جناب یو آر نو مور فٹ فار دس پاکستان اور پالیٹکس کے لیے، لہٰذا آپ گھر بیٹھے ہیں. تو اب ان کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنے کی کچھ لوگ جو ہیں وہ کوشش ضرور کرتے ہیں. لیکن حامد میر صاحب، جو میں نے آپ کو کہا نا کہ حامد میر صاحب نے کلپ چلا دیا، اور انہوں نے کلپ کیا چلوایا اپنے پروگرام میں؟ 1965 کا کلپ، جس میں جنوری 1965 کے ٹائم میگزین میں ایوب خان کا انٹرویو چھپتا ہے، جس میں انہوں نے فاطمہ جناح کو انڈین ایجنٹ کہا، جس کی وجہ ان کی صدارتی نظام حکومت کے خلاف کمپین تھی. فاطمہ جناح نے تقریر میں کہا کہ الیکشن کسی نظریے کے تحت ہو رہے ہیں. میں جہاں بھی گئی ہوں لاکھوں لوگوں نے اپنا فیصلہ سنایا، پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت ہوگی. یہ فیصلہ پاکستان کی عوام کا تھا 8 فروری کا، جسے آپ ماننے کو تیار نہیں ہے. اور ایک مسلسل ایک سازش جو ہے پاکستان کے خلاف جو ہے کی جا رہی ہے. دوستو اڈیالہ میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں، اور پھر ایک ایمرجنسی کی جو اختیارات ہیں اس میں ترمیم کی خبر بھی آ رہی ہے. یہ بہت ہی بھیانک خبر ہے، اور اگر ایسا ہو گیا، جس بندے نے یہ خبر دی ہے اور اس کا جو دعویٰ ہے، اس سے پہلے جو خبریں آتی رہی ہیں یقیناً وہ اسٹیبلشمنٹ کے سوچ کی ترجمانی کرتی ہیں یہ خبریں. تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کتنی خطرناک خبر پاکستان میں ہو سکتی ہے. اور پھر ہم نواز شریف صاحب کو اور باقی لوگوں کو جو اس وقت اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کچھ کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان کو مل کے مبارکباد دیں گے جس سے انہوں نے جمہوریت کا جنازہ جو ہے وہ پڑھایا ہے. پاکستان تحریک انصاف کا اڈیالہ کا دورہ، اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ خبر یہ آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کی پارلیمانی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک کمیٹی بنا دی جائے، اور سینٹ اور قومی اسمبلی کی جوائنٹ کمیٹی بنائی جائے، جس میں تمام وکلاء اراکین شامل ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی اراکین بھی اس کمیٹی میں شامل کیے جائیں گے، جن کی نام پارلیمانی لیڈرز شاہد خٹک اور علی ظفر فائنل کریں گے. رانا صاحب کہتے ہیں کہ اس کمیٹی کو اڈیالہ لے کر جائیں. رانا ثناء اللہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو لے کر جائیں، اور پھر تاکہ ایک ملاقات ہو سکے. اور فیصلہ یہ بھی ہوا کہ کمیٹی کی سربراہی رانا ثناء اللہ ہی کریں گے، جبکہ پی ٹی آئی کے وکلاء پارلیمنٹیرینز کمیٹی کے ہمراہ جیل جا کر سہولیات کا براہ راست جو ہے وہ جائزہ لیں گے. لیکن کیا ایسا ممکن ہے؟ جو وزیر اعظم کہتا ہو نا کہ میں پوچھ کے دسداں تانوں، اور ایاز صادق صاحب کہتے ہوں کہ ہمارے لیے مشکل ہے، ہم ملاقات نہیں کروا سکتے اور دیکھیں گے. اور تو سر جن کی مرضی سے، جنہوں نے پوچھ کے بتانا ہے، گو کہ سہیل افریدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، اس کے اوپر میمز بہت ساری بنی. لیکن حقیقت دوستو یہی ہے کہ جن لوگوں نے پوچھ کے بتانا ہے وہ کیا ایک کمیٹی بنا کر عمران خان سے ملاقات کروا سکیں گے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے. اور وہ خبر جو پاکستان میں اوبیسلی جمہوریت کے لیے خطرناک خبر ہے، منیر فاروق صاحب نے یہ انکشاف کیا، یا ان کا دعویٰ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک نئی ترمیم لائی جائے گی
جس میں آرٹیکل 234 میں ترمیم کی جائے گی۔ اس میں پارلیمان کا اختیار ختم کر کے وہ اختیار آئینی عدالت کے سپرد کیے جانے کا امکان ہے، کیونکہ موجودہ آئین میں ایمرجنسی مختصر مدت کے لیے ہے، لمبے عرصے کے لیے نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 ماہ 4 ماہ 5 ماہ کی بات نہیں ہے سر، جب ہمارا دل چاہے گا ہم جہاں چاہیں گے ایمرجنسی لگا سکتے ہیں اور یہ ہم کام کریں گے۔ میں آپ کو ایک بات یہ بتا دیتا ہوں، یہ ترمیم بھی آئی تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے آئے گی، الطاف حسین کی وجہ سے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ الطاف حسین بننے چاہ رہے ہیں پی ٹی آئی اڈیالہ، ان کے لیے یہ میرا سوال ہے کہ ایم کیو ایم کی وجہ سے کتنی ترامیم آپ کو کرنی پڑی؟ ایک بھی نہیں۔ کتنے قوانین آپ کو بدلنے پڑے؟ ایک بھی نہیں۔ کتنے لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے میں جس طرح آپ باتیں کر رہے ہیں پریس کانفرنسز کروانی پڑی؟ آپ کو ایک بھی نہیں ملے گی۔ ہاں، آپس میں ان کی لڑائیاں نئے دھڑے ضرور بن گئے، یہاں بھی آپ نے کوشش کی کیونکہ اسکرپٹ رائٹرز ایک جیسے ہے نا۔ کسی نے کہا کہ بانی ایم کیو ایم، وہی فارمولا یہاں بھی اپلائی کیا گیا، بانی پی ٹی آئی، عمران خان نہیں۔ لیکن آپ کو اس دفعہ کامیابی نہیں ملے گی۔ 234 ترمیم اگر ہو جاتی ہے، مقصد کیا ہے جو اہم سوال تھا؟ یہ تمام ترامیم پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے کی جا رہی ہیں، اور کے پی میں اگر 6 ماہ کا گورنر راج لگایا جاتا ہے یا پھر اس کو ایکسٹینڈ کرنے کی، تو اس کی ایک ٹائم لمٹ ہے، ایک فریم ورک ہے، آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا پھر اس کو اپنی مرضی سے چلانے کے لیے یہ اس میں جو ٹائم ہے لمبے عرصے کا، اس کو شامل کیا جائے گا اور یہ پارلیمان سے کروا سکتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ان کو پہلے سے ہی پتا تھا، ایک خطرہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر ملک میں انقلاب، لوگوں کو ہوش آ گیا اور ان کی قومی غیرت، جمہوری غیرت جاگ گئی اور وہ اس نظام کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، تو ہمارے پاس ایک راستہ موجود ہو، ہم ایمرجنسی لگائیں گے، بھاگے بھاگے ہم جائیں گے ایک جج کے پاس، سپریم کورٹ آف پاکستان، اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ پارلیمان کا اختیار ہے، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ یعنی انہوں نے سیدھا جانا ہے وہ جو حاجی صاحب ہیں ان کے پاس، اور ان کو کہنا ہے کہ سر پلیز مہربانی کریں، ملک کے حالات بڑے خراب ہیں، لہٰذا ایمرجنسی فوری آرڈر کریں، تو انہوں نے ایمرجنسی لگوا دینی۔ یعنی ہم دائروں کی سیاست، یہ ملک سر وی آر موونگ ان سرکلز۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے 1999 میں میں نے اپنی پہلی تقریر لکھی تو اس کا یہ جملہ تھا کہ وی آر موونگ ان سرکلز۔ آج آلموسٹ 26 برس کے بعد وہی جملہ اور وہی حالات، وہی حکومت، ویسے ہی لوگ، ویسی ہی اسٹیبلشمنٹ، سر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ ملک کے اندر حکومتیں بدلتی ہیں، ہم دائروں کی سیاست کر رہے ہیں، ہر کچھ مہینوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد ہم اپنے آپ کو وہیں پر پاتے ہیں جہاں سے ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ پاکستان کے سر حالات جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب پر پابندی کی بات۔ جوید لطیف صاحب جی گئے آج کامران صاحب کے پروگرام میں، کامران شاہد کے شو میں جوید لطیف نے کہا کہ نواز شریف کو بھی آدھا سچ بولنے کی اجازت دے دیں۔ اس پہ مظہر عباس صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے نا آج انہیں 2 دفعہ کاؤنٹر کیا ہے۔ تو ایک تو ایم کیو ایم کے معاملے پر کہ جب نواز شریف صاحب ان سے چھپ چھپ کے ملا کرتے تھے، آپ نے ان کو استعمال کیا اور پھر استعمال کر کے پھینک دیا 2016 میں، تو کیا یہی جمہوریت ہے؟ تو آج جو اتحادی ہیں ذرا سوچیں کہ انہوں نے آپ کے دادا ابو کے ساتھ کیا کیا اور آج وہ اس جماعت کے ساتھ یعنی آپ کے لوگوں کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ تو یہ مظہر عباس صاحب کا جو ہے وہ سوال تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی حکومت ہے، آپ کو آزادی کیوں نہیں ہے؟ یعنی حکومت آپ کی، آپ کہتے ہیں آزادی نہیں ہے۔ میاں جوید لطیف صاحب نے جواب دیا کہ نہیں بھائی، یعنی وہ نواز شریف جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ سنیں ذرا، کہ سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، نوٹیفیکیشن بھی اس کی مرضی سے آیا، حکومت بھی اس کی مرضی سے چل رہی ہے، ترمیم کے حق میں ووٹ بھی وہ مرضی سے دینے آتے ہیں، سب فیصلوں میں ان کی مرضی شامل ہے۔ پنجاب میں جن کی حکومت ہے، جس کا بھائی وزیر اعظم ہے، ان کے پاکستان میں بولے پر پابندی ہے۔ اور یہ بات انہی کی سیاسی جماعت کے نواز شریف کے قریبی ساتھی بتا رہے ہیں، کوئی اپوزیشن یا تحریک انصاف کا بندہ نہیں بتاتا۔ نواز شریف صاحب خود چل کے گئے، کہتے ہیں آزاد نہیں، خاموش ہو جائے نا پھر۔ تو سر دس از واٹ پالیٹکس از۔ اتنی گدی ہے کہ ماضی کے بیانات بھی آپ کو یاد نہیں رہتے۔ میں آپ کو یہ خبر بھی دے دوں پاکستان کے حوالے سے، اور دوسری طرف جو تحریک انصاف نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ ایک تو جی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اوپر رد عمل آیا، پوری قوم شدید اضطراب اور تشویش کا شکار ہے۔ عوامی مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کو ملک کے لیے خطرہ قرار دینا جمہوری روایات کے منافی ہے، چونکہ سیاست انتشار نہیں بلکہ برداشت، مکالمہ اور باہمی احترام کا نام ہے۔ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ دوسری چیز، عمران خان پاکستان کی سیکیورٹی کی ضمانت ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنے آئینی رول سے واضح طور پر تجاوز کیا اور پارلیمانی پارٹی ان کے الزامات کو مسترد کرتی ہے۔ آج پاکستان کے اندر دوستو یہ جو صاحب ہیں فیصل واڈا صاحب آئے اور انہوں نے پاکستان کی سیاست کو سر وہاں پہ بٹھا دیا، یعنی کوئی اخلاق
کچھ معیار ہوتا ہے گفتگو کا, کوئی تہذیب ہوتی ہے, لیکن وہ ہر رکاوٹ کو عبور کر کے وہ آگے جائی جا رہے ہیں. اور انہوں نے پارٹی کا خیر تو نام رکھ لی, ایک ٹانگا پارٹی ہوتی تھی, ٹانگا سوار, اور یہ ٹی وی پہ بات ہو رہی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ کتا پارٹی ہے. یہ وقت یاد رکھیے گا فیصل واڑا صاحب, چونکہ پاکستان میں وہ لوگ جو بہت زیادہ ادھر ادھر دونوں طرف کی بات عوام کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ان لوگوں نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دینا. یعنی جو نیوٹرل صحافی ہیں, انڈیپینڈنٹ صحافی ہیں, جو کسی جماعت کے ساتھ رابطے میں نہیں ہیں, کسی کے کہنے پہ ٹویٹ نہیں کرتے, کسی کے کہنے پہ پروگرام میں جا کر اس جماعت کا بیانیہ نہیں بیان کرتے یا ویلاگز نہیں کرتے, ان لوگوں نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دینا. آپ کے اپنے لوگ بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. اور پاکستان کے اندر سر سیاسی جماعتیں پہلے ہی آپ کو ڈس آن کر چکی ہیں, لیکن کسی کو ٹانگا جماعت کہنا, پھر اس کے بعد کتا جماعت کہنا, پارٹی کہنا, میرا خیال ہے کہ دس از ٹو مچ. اور یہ وقت بہت ہی مشکل ہوگا. یاد کریں ماضی کے اندر جب شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ تھے, تو سر اس وقت بھی اسی قسم کی باتیں جو ہیں وہ کی جاتی رہی ہیں. اور اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فوج کے سربراہ کا نام لے کر جنرل باجوہ آپ کا احتساب ہوگا, یہ باتیں کرتے رہے. اس وقت شیخ رشید صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں, اور ہم نے برطانیہ کی حکومت سے رابطہ کر لیا, اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت جلدی پاکستان آئیں گے. یہی ہوا نا, یہی سنا آپ نے. لیکن آج دیکھیں کہ سسٹم جن کا وہ بندہ تھا یا بندہ ہے, انہوں نے بھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا. کہاں پہ ہیں شیخ رشید صاحب؟ یعنی ان کا پاکستان سے باہر جانا ہی سر اس کے اوپر بین لگا دیا گیا, اور وہ ہمیشہ کے لیے اپنی سیاست کو ختم کر بیٹھے ہیں نا. تو فیصل واڑا صاحب, ویسے ان کو کیا فرق پڑتا ہے, وہ یہ کام چھوڑیں گے, اپنا باقی والا کام کریں گے جو پہلے ہمیشہ سے کرتے آئے سیاست میں آنے سے پہلے, وہی جا کر کریں گے. تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, چونکہ یہ لوگ کبھی بھی سیاست دان نہیں تھے, چونکہ ان کی جڑیں پاکستان کی عوام کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں ہیں, یا وہاں سے ان کی سیاست جو ہے وہ شروع نہیں ہوتی. تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے, ایسے کئی آئے کئی چلے گئے, تاریخ سر ان کو یاد بھی نہیں رکھتی. لیکن یہ جو الفاظ آپ نے استعمال کیے, اب یقین کریں پاکستان میں جمہوری روایات کو ختم کیا جا رہا ہے, اور جو لوگ آج طلال چودھری صاحب جیسی گفتگو کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی اسی قسم کی تنظیم سازی والی جملے جو ہیں ان کے اوپر بھی کسے گئے. ایسا لگتا ہے کہ شاید جب آپ کا دور آتا ہے تو آپ پہ جو ظلم ہوا انسان سیکھتا ہے نا, عبرت حاصل کرتا ہے کہ یار ہم نے یہ نہیں کرنا. لیکن یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ صرف ذاتی انتقام جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. آپ کسی بھی سیاستدان کو اٹھا کر دیکھ لیں, آج کامران شاہد نے ویسے کمال ہی کر دی ہے. کامران شاہد صاحب کی جو صحافت ہے, میں تو کبھی بھی اس چیز کا قائل نہیں رہا. پروڈیوسر صاحب تیاری کرواتے ہیں, سوالات لکھ کر دے دی ہوں گے, 4 وہ رپورٹس پڑھتے ہوں گے, اینڈ دین ہی از ریڈی فار دا پروگرام. وہ کہتے ہیں جی ملاقاتیں بند, ٹویٹر بند, قومی اسمبلی, سینٹ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر فارغ. اب بوائلنگ پوائنٹ آ گیا ہے, عمران خان نے معافی نہیں مانگنی نہ مانگے, ڈیل نہیں کرنی نہ کریں, مشورہ ہے کہ سیاست سے بریک لے لیں. یہ کامران شاہد صاحب کا مشورہ ہے جو انہوں نے حج خان صاحب کو دیا ہے. دوستوں اس پہ کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا. اور دوستوں 2 خبریں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. پہلے کوئکلی میں آپ کو جہانگیر صاحب, جسٹس جہانگیر صاحب کے حوالے سے خبر دے دوں کہ HEC کی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع ہو چکی ہے, اور آج ایک بار پھر ان کی جعلی ڈگری کا اعلان ہونے والا ہے, اور اس کے بعد ان کے خلاف مزید کارروائی کی جائے گی. جب گزشتہ سال یہ معاملہ سامنے آیا تو سنڈیکیٹ کے ایک ممبر کو اغوا کر کے تھانے بٹھایا گیا, اور انہوں نے بتایا کہ ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے جسٹس جہانگیری کے خلاف فیصلہ دیا جائے, اور ان کی ڈگری, ان کی جعلی جو ڈگری ہے ان کو جعلی قرار دیا جائے. اس کے علاوہ یہ بھی خبر آئی کہ جسٹس جہانگیری کے بچوں کے انٹرویوز تک روکے گئے. انہیں بتایا گیا کہ جسٹس جہانگیری کے سخت سٹانس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. عبرت کا نشان جو ہے ان کو بنایا جائے گا باقی لوگوں کے لیے. میں آپ کو کوئکلی یہ بھی خبر بھی دے دوں, اور خبر پاکستان کے حوالے سے انٹرنیشنل ایک سروے آ گیا, اور نیشنل کرپشن پرسیپشن سروے, میں نے وہ ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ دیا تھا شروع میں, معذرت چاہتا ہوں, نیشنل کرپشن پرسیپشن سروے, اس کے مطابق 2025 کے مطابق قومی سطح پر پولیس کو پاکستان کا سب سے زیادہ کرپٹ شعبہ سمجھا جاتا ہے, جس کی شرح 24% ہے. صوبائی سطح پر پنجاب میں پولیس پہ کرپشن کا تاثر سب سے زیادہ ہے, 34% ریکارڈ کیا گیا. اس کے بعد بلوچستان میں 22%, سندھ میں 21% اور خیبر پختونخوا میں 20% ہے. سروے میں شامل 59% افراد کا ماننا ہے کہ صوبائی حکومتیں زیادہ کرپٹ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ وفاق کے علاوہ صوبائی حکومتیں میں کرپشن زیادہ پائی جاتی ہے. اچھا جو فگرز ہیں نا, پنجاب میں 34%, وہ جو کہتے ہیں نا کہ گڈ گورننس, سر یہ گڈ گورننس دیکھ لیں آپ پلیز, ادھر بھی ذرا دھیان کریں, دیکھیں اپنے پنجاب کو, خوبصورت پنجاب, گڈ گورننس بہترین, ٹھیک ہے. بلوچستان میں 22% سمجھ میں آتی کہ بلوچستان کے حالات خراب ہیں, وہاں پہ دہشت گردی اور بہت سارے معاملات ہیں. سندھ میں 21%. اچھا سندھ کے جو معاملات تھے وہ ایسا لگتا تھا کہ شاید
یہ نمبرز زیادہ ہوں گے، لیکن سندھ نے پنجاب سے زیادہ اچھا پرفارم کیا. پھر خیبر پختونخوا کا 20%، اور سروے میں 59% افراد کا ماننا ہے کہ صوبائی حکومتیں زیادہ کرپٹ ہیں. 20% جی خیبر پختونخوا کا آیا، جس کو یہ کہتے تھے کہ سب سے زیادہ کرپشن اور گورننس کے مسائل جو ہیں وہ یہاں پہ دھیان دے. تو سر سارے مل کے نا پنجاب تے دھیان دیو، چونکہ پنجاب میں جو انڈیکس ہے وہ بتاتا ہے کہ 34% آپ کے محکمہ جو ہے پنجاب پولیس سے کرپٹ ہے. ملکی سطح پر 77% شہری حکومت کی انسداد بدعنوانی کی کوششوں سے غیر مطمئن ہے. صوبائی سطح پر بلوچستان میں 80%، پنجاب میں 78%. لیں جی ایک اور 77% شہری حکومت کی یہ جو بدعنوانی کو کم کرنے کی جو کوششیں ہیں کہ آپ نے پیرو فورس ہے غالباً، اس کے علاوہ بہت سارے محکمے آپ نے بنا دیے، اور ہر محکمے پہ آپ کو مریم نواز کی تصویر نظر آئی. وہ یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں 80%، سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہاں کے حالات ایسے ہیں. پنجاب تو سر سب کچھ ترقی، نواز شریف، شہباز شریف، پوری کابینہ، وفاق کی سپورٹ، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ آپ کے پاس. آپ تو خیر دورے بھی کرتے ہیں، باہر سے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ آپ کو پنجاب کے اندر ملیں گے، لیکن اس کے باوجود پنجاب کی جو لوگ ہیں وہ آپ سے مطمئن نہیں ہیں. 78% لوگوں کا سر یہ فیصلہ ہے. آپ جہاں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جناب عوام ہمارے ساتھ ہے، ضمنی انتخاب ہم جیت گئے، یعنی مقابلے میں کوئی نہیں ہے. عوام نے آپ کو ویسے ہی کہا کہ یار جاؤ خود ہی الیکشن کروا لو، ہم آئیں گے بھی نہیں. لیکن 78% یہ پاکستان کی سر رپورٹ نہیں ہے، یہ رپورٹ آپ کے صوبے کے حوالے سے ایک ادارے نے جاری کی، اور دیکھ لیں یہ آپ کے گھر میں تیار کی گئی رپورٹ نہیں. اگر کی گئی ہوتی تو وہاں پہ بھی نواز شریف صاحب کا ہی نام نکلتا. خیبر پختونخوا اور سندھ میں 75% لوگ حکومت کی جانب سے کرپشن کے خاتمے کے اقدامات سے مطمئن نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے، خیبر پختونخوا میں بھی بہت سارے کیسز آئے، اور یہ گڈ گورننس کے مسائل، اور وہاں پہ جو کابینہ کی بہت سارے منسٹرز نے استعفیٰ بھی دیا، یہ عمران خان تک بھی بات پہنچی. تو سر احتساب تو کیا نا، یا احتساب کا ایک سلسلہ، اور وہاں پہ کوئی بغیر کسی تفریق کے بات ہوتی ہے. آپ نے اب ایک وزیر اعلیٰ کو گھر بھیج دیا اور وہ ڈیلیور نہیں کر سکا تھا. تو سندھ کے اندر 75%، میرا خیال ہے کہ سندھ میں یہ فگر زیادہ ہونی چاہیے پنجاب سے، لیکن آئی ڈونٹ نو 78% کا جو جادو ہے وہ ہمیں پنجاب میں نظر آ رہا ہے. قومی سطح پر 55% شرکا کا اس بات کی حمایت کرتے ہیں کہ سرکاری تشہیری مہمات میں سیاسی جماعتوں کے نام اور قیادت کی تصاویر کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کی جائے. لیکن کیسے سر؟ ناممکن ہے. یہاں پہ لوگ اپنی فریاد بھی جو ہے وہ اشتہارات دے کر بتا رہے ہیں کہ خدا کے لیے بند کر دو، اور جو ظلم کر رہے ہو ہمارے اوپر، انڈسٹری کے اوپر، اس ظلم کو بند ہونا چاہیے. دوستو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعا کریں پاکستان کے لیے. آج ملاقات کا دن ہے، منگل. دیکھنا یہ ہوگا کہ دنگل ہوتا ہے یا ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ فیصل واڈا نے اور باقی کچھ لوگوں نے بتا دیا ہے کہ ان کو پہلے ہی ناکے پہ روک لیا جائے گا. میں نے اس پہ زیادہ بات نہیں کی، آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ کیا ہوگا. اپنا خیال رکھیں، میرے وطن کے لیے، اپنے وطن کے لیے، پاکستان کے لیے دعا کریں. اور میری کوشش یہ ہوگی، ہم نے 75% دوستوں کام کر لیا ہے، اور ایک سیزن ہم سٹارٹ کر رہے ہیں عرفان ہاشمی ٹاکس کے اوپر. بہت ہی زبردست قسم کی پروڈکشن کی ہے پوری ٹیم نے. اور زرداری کی کرائم فائلز، زرداری کرائم فائلز، زرداری کرپشن فائلز، زرداری کے اوپر جتنے بھی کیسز بنے، ہم ان کو آئینہ دکھائیں گے، تاریخ کے ذریعے آئینہ دکھائیں گے. ان تمام جو چیپٹرز کلوز انہوں نے کرنے کی کوشش کی وہ دوبارہ ہم کھولیں گے. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ استثنا دے دو جی، اور 11 سال 12 سال جیل میں رہا، پہلے 12 سال جیل میں بیٹھو پھر عمران خان کی ریلیز کرنا، ان کو جواب دیں گے کہ یہ جو زرداری صاحب ہیں ان کے اوپر کیسے کیسے کیسز بنے. اور میں تو آج پڑھ کے تھوڑا سا وہ پوری سٹوری جو تھی، جو ریسرچ ہم نے کی، میں حیران رہ گیا کہ 4 لوگوں نے ایک جہاز ہائی کی جائے کرنے کے بعد مطالبہ کیا ایک شخصیت کو چھڑوانے کا. وہ کون تھی آپ کو بتائیں گے اس سیریز کے اندر. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ کے بعد.